बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है नवाज़ शरीफ का तारीख़ी ख़िताब, दबंग ख़िताब। नवाज़ शरीफ ने जिस अंदाज़ से ख़िताब किया और उस ख़िताब के तमाम हिस्से, आप यकीन जानिए मैंने ख़िताब सुना और फ़ौरन ही मैं वीलाग पे आ गया। मैंने किसी का तबसरा इसलिए नहीं सुना ताकि मेरे तबसरे और तज़िये पर उसका रंग न चढ़े। आपको मैं इस ख़िताब के एक एक पहलू पर बहुत ही दबंग और सच्चे अंदाज में आपको मैंने तबसरा पेश करना है। और आज सारी चुड़ैलें मर गईं। वो जो चुड़ैल कह रही थी कि जी मैं नून लीग को चैलेंज करता हूँ, मेरी चुड़ैल की ख़बर है कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को नहीं आ रहे। मैंने कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ज़राए से जब कन्फर्म किया तो मैंने कहा कि मैं चुड़ैल वाले को चैलेंज करता हूँ कि नवाज़ शरीफ आ रहे हैं। और मैंने कहा था कि ये चुड़ैल ज़रूर 21 अक्टूबर को मरेगी। मेरे अल्फाज याद है ना। आज उम्मीद है कि वो चुड़ैल चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगी और चुड़ैल वाला जो कि सहाफ़त तो पहले ही नहीं कर रहा, वो गिलाज़त ही कर रहा है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो चुड़ैल वाला या तो माफ़ी मांग लेगा या फिर वो सहाफ़त छोड़ देगा। मैंने बहुत ही एक दबंग अंदाज में नवाज़ शरीफ साहब के ख़िताब पर मैंने तबसरा करना है। ये आप सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह का काम नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो हम 100 घरानों को 6 माह का राशन दे रहे हैं, वो चलता रहे। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। अब आ जाइए नवाज़ शरीफ साहब के ख़िताब पर। नवाज़ शरीफ साहब के ख़िताब के 4-5 हिस्से हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप यकीन जानिए बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद किसी संजीदा सियासतदान का, किसी सोबर सियासतदान का बहुत ही डिसेंट ख़िताब सुनने को मिला है। ये मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखता होता, आपको मालूम है। मैं तनकीद भी हर किसी पे करता हूँ, चाहे वो मियाँ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज़ साहबा हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों। पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब ने एक फ़लस्तीन के हवाले से बयान दिया। उसके बयान के कुछ हिस्सों को मरोड़ तोड़ के बयान किया गया और मैंने उसकी वजाहत की और मैंने कहा कि जी मौलाना साहब ने बहुत पॉजिटिव ख़िताब किया है और बहुत ही अच्छा बयान दिया है। तो थोड़ी देर के बाद मौलाना फजल रहमान साहब का मुझे फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि नकवी साहब, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में। मैंने कहा मौलाना साहब मैं आप पे तनकीद भी करता होता हूँ और ये आपकी डिग्निटी है, आपका बड़ापन है कि वो आप तनकीद को भुला के, जब मैंने मेरिट पे बात की है, मैंने कोई आपकी फेवर नहीं की। कल को कोई और बात होगी तो मैं आप पे तनकीद भी करूँगा। तो ये बताना इसलिए मकसूद नहीं था। हालांकि फ़ोन मुझे 1 हफ़्ता पहले आया। मेरी वो वीडियो जो इसराइल के बयान के हवाले से थी, वो ये नहीं है कि जनाब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे मौलाना फजल रहमान साहब ने फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सब पर तनकीद करता हूँ बग़ैर कोई लगी लिपटी रखे। लेकिन आज यकीन कीजिए नवाज़ शरीफ साहब ने दिल जीत लिए। आज अगर आपको एक जुमले में नवाज़ शरीफ की तकरीर को बंद करना पड़े और एक जुमले में आपको नवाज़ शरीफ की तकरीर का खुलासा बताना पड़े, तो मैं कहूँगा कि आज नवाज़ शरीफ ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। नवाज़ शरीफ साहब ने कोई पहलू नहीं छोड़ा, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, कोई पहलू नहीं छोड़ा। नवाज़ शरीफ साहब ने पहले बताया, आते ही उन्होंने फाख्ताएँ छोड़ी, कबूतर छोड़े, जो कि अमन की अलामत है, जो कि प्यार की अलामत है, जो कि वक़ार की अलामत है, जो कि अमन और आश्ती की अलामत है। उन्होंने पैगाम दिया कि मैं किसी से लड़ने भिड़ने नहीं आया, मैं इंतकाम की सियासत करने नहीं आया। उन्होंने एक पैगाम दिया और ये अमन की अलामत के तौर पे अमन से, प्यार से, मोहब्बत से उन्होंने अपने ख़िताब का आगाज़ किया। नवाज़ शरीफ साहब आज खुद जिनके दिल में तमन्ना है पाकिस्तान को बदलने की, आज नवाज़ शरीफ साहब खुद बहुत बदले हुए नवाज़ शरीफ नज़र आए।
آج بہت بدلے ہوئے نواز شریف نظر آئے۔ ان کی تقریر میں ایک سنجیدگی نظر آئی، ایک متانت نظر آئی، ان کی تقریر میں ایک محبت کا پیغام نظر آیا۔ انہوں نے تقریر میں اپنے بھی دکھ درد بیان کیے، اپنی والدہ صاحبہ کی وفات، اپنی بیوی کی وفات، وہ جو جیل میں ان کو نہیں کرائی گئی تھی فون پہ بات، اور پھر اس کے بعد ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی مسز فوت ہو چکی ہیں، وہ ذکر بھی کیا بہت سارے حوالوں سے۔ نواز شریف صاحب ہاتھ میں 2-3 بل بھی لے آئے کوئی عام شہریوں کے، اور انہوں نے موازنہ کیا کہ جب میں تھا وزیر اعظم میں، اس وقت یہ بل اتنا تھا اور آج یہ بل اتنا، یا 2022 میں یہ بل اتنا ہے۔ انہوں نے 2-3 شہریوں کا اس طرح سے موازنہ کر کے بتایا۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرے دل میں کسی سے انتقام کی کوئی تمنا نہیں ہے، بس پروردگار میری یہ آرزو ہے کہ تو میری قوم کی تقدیر بدل دے۔ عمر کے اس حصے میں میری یہی آرزو ہے کہ میرے یہ عوام، میری یہ قوم کی تو تقدیر بدل دے اور ان کی خوشحالی آ جائے۔ اس سے بڑا بیان نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی سنجیدگی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا وقار، بڑی متانت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ڈیسنسی نہیں ہو سکتی۔ آپ یقین کیجئے انہوں نے اسی طریقے سے کشمیر پر بھی انہوں نے بات کی، اسی طریقے سے فلسطین پہ بھی بات کی، اور فلسطین کا ہاتھ میں جھنڈا لے کے بات کی۔ نواز شریف صاحب نے آج پیغام دے دیا، اداروں کو بھی پیغام دے دیا کہ مل کے آگے بڑھیں۔ آج پیغام دیا کہ ہم انتقام میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اپنی قوم کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے قوم کو امید جہاں دلائی، وہاں پر ان کو یہ یقین بھی دلایا کہ نواز شریف ہی آ رہا ہے اگلا وزیر اعظم۔ ان کو یہ یقین بھی دلایا کہ حکومت ہماری آ رہی ہے، نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے۔ ان کو یہ نواز شریف نے جس قدر قوم کو امید دلائی، اس سے کہیں زیادہ ان کو خود یقین تھا۔ ان کے جملوں کو دیکھ لیں، ان کے الفاظ کو دیکھ لیں، ان کی ذہانت اور متانت کو دیکھ لیں۔ نواز شریف شورلی نہیں چھوڑتا، وہ چپ رہا 4 سال تک لندن میں بیٹھا ہوا، اس میں بڑی باتیں ہوتی رہیں، یہاں میڈیا میں مختلف حوالوں سے ان پہ بڑی، لیکن وہ جو کہا نا کہ نواز شریف جس کو تانے دیے جاتے رہے کہ وہ اپنی دوائی لینے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ نواز شریف آج ثابت کیا ہے کہ وہ نواز شریف جو اپنی دوائی لینے کے لیے گیا تھا، وہ قوم کے زخموں کا مرہم لے کے واپس آیا ہے۔ یہ نواز شریف کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ان کا شدید ترین دشمن ہو، مخالف ہو، مد مخالف ہو، سیاسی مخالف ہو، حریف ہو، کوئی بھی ہو، وہ آج مانے گا کہ نواز شریف نے بہت ہی بیلنسڈ، بہت ہی تاریخی قسم کا خطاب کیا ہے۔ انہیں کہا ہے کہ میں بہت ہی ادبی انداز میں انہوں نے اشعار بھی پڑھے ہیں کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ انہوں نے غالب کے اشعار بھی پڑھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں چھیڑا جائے، اگر ہمیں کوریدا جائے تو پھر اتنے آنسو نکلیں گے کہ یہاں پہ سیلاب آ جائے گا، لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہماری ساری پارٹی کو جس طریقے سے بند کیا گیا، انہوں نے ساتھ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا بھی دفاع کیا، بہت کامیابی سے دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل جو فلاں مثلا مارچ 2016 میں اتنا تھا، وہ اگست 2022 میں اگر اتنا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنے سو گنا، اگر وہ 1000 روپیہ تھا اور 15,000 ہو گیا ہے تو پھر یہ شہباز شریف کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہی خرابی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے۔ اگر ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو میٹرو سے پوچھو، اگر ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو آپ وہ کراچی کی گرین لائن سے پوچھو، اگر ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو آپ چاغی کے پہاڑوں سے پوچھو۔ بہت ساری انہوں نے لمبی گردان میں بتایا کہ اگر ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو۔ نواز شریف صاحب نے آج قوم کو امید دلا دی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو امید نہیں بلکہ قوم کو یقین دلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے ایسے یقین نہیں دلایا، نواز شریف کو خود یقین ہے اور نواز شریف کو پہلے یقین دلایا گیا۔
اور نواز شریف کو انٹرنیشنل لیول سے بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ ہی وزیر اعظم ہوں گے، اور یہاں پر بھی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وہ جو لوگ کو کہتے رہے بہت بڑا جلسہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ تھا، مینار پاکستان بھر چکا تھا، باہر ساری سڑکیں بلاک تھیں، ہمیں پتہ ہے یہاں سے راولپنڈی سے بہت بڑے بڑے قافلے گئے، کشمیر سے گئے، گلگت بلتستان سے گئے۔ ان کی تقریر کسی وجہ کی بنیاد پہ بہت پہلے کر دی گئی، لیکن اگر وہ لیٹ ہوتی، شاید ہو سکتا ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، بیمار بھی ہیں، عمر کا بھی تقاضا ہے، تو انہوں نے خود بھی کہا ہو، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ گھر پہلے نہیں گئے، سیدھے ہی جلسہ گاہ میں آ گئے۔ تو خیر آج یہ بات بالکل، تو ابھی تک بھی قافلے رواں دواں تھے، اور مجھے کچھ لوگوں نے فون کیا کہ جناب لاہور میں ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں کہ میاں صاحب کی تقریر ختم ہو گئی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ عوام بہت بڑی تعداد تھی عوام کی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب بھلے وہ جو ہے نا مد مخالف کہتے رہے، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا یہی کام ہے، تو وہ کہتے رہیں کہ جناب فلاں یہ جلسہ تھا، یہ خالی جگہ تھی، وہ تھی، لیکن بہت بڑی تعداد تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور نے کسی نے جلسہ بڑا نہیں کیا ہوگا، لیکن میں اوورآل ایک بات کر رہا ہوں، بہت بڑی تعداد تھی اور بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے، کسی کو نہیں للکارا، کسی سے انتقام کی تمنا نہیں ظاہر کی، کسی کو کوئی غلط بات یہ نہیں کہا او میرے ٹائیگرو فلاں کو پھینٹا لگا دو، اور میں تو یہ کروں گا، تم چور، تم ڈاکو، تم جانور، تم میر صادق، تم میر جعفر، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، تم تو یزید ہو، کسی کی نقلیں نہیں اتاری۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد پتہ چلا کسی سنجیدہ سیاستدان نے گفتگو کی ہے، اوور ریئیکٹ نہیں کیا، اوور ایکٹ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، ایکٹنگ نہیں کی، کسی قسم کی، بہت ہی ان کے چہرے پہ ایک سنجیدگی تھی، ان کے چہرے پر لگ رہا تھا جیسے قوم کا درد ہو، ان کے چہرے، ان کا دل بدلا ہوا تھا، ان کا دماغ بدلا ہوا تھا۔ یہ بالکل، ہاں کچھ جملے ایسے تھے جو انہوں نے نام لیے بغیر بہت ہی، کیونکہ میں آپ کو میں پرسنلی جانتا ہوں نواز شریف صاحب کی حصے مزاح بہت اعلیٰ ہے، ان کا ادبی ذوق بھی بہت زبردست ہے، ان کی حصے مزاح بھی بہت اعلیٰ۔ جب انہوں نے نام لیا کسی بات پہ کہ عمران خان کے دور میں یہ، اور عمران خان کا نام لیا تو نعرے شعرے بہت بلند تھے، بہت ہی چارجڈ کراؤڈ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور میں مطلب ان کو پتہ ہے کہ جس نے جو ٹکر مارنی تھی جس دیوار میں، وہ اپنی سیاسی موت آپ مرے گا، ان کو 100% یقین ہے، اور یہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، تسبیح میرے پاس بھی ہے، لیکن تسبیح میں اس وقت پڑھتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی مجھے دیکھنے والا نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہو صرف، باقی کو نہ دیکھنے والا ہو۔ تو یہ نام لیے بغیر انہیں بھگو کے 2-3 مارے ہیں، اور اس طریقے سے وہ نہیں، پہلے ان کا طیارہ اسلام آباد آیا، اب اس کے بعد وہ لاہور گئے، اب اس کے بعد ان کی اور ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد ان کے دوبارہ انہوں نے اسلام آباد میں بھی آنا ہے، 24 تاریخ تک ان کی بیل ہے اور اس کی ایکسٹینشن ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین کیجئے ایک بات بتا دوں کہ آج نواز شریف صاحب نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، آج نواز شریف نے بتایا ہے، انہوں نے اپنے سارے کام گنوائے ہیں، انہوں نے اپنے دکھ بھی گنوائے ہیں، انہوں نے انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تدبیر سے کشمیر کے مسئلے پر بات کرنی ہوگی۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ جی مطلب ہے آپ اس طریقے سے بات کریں کہ جو بات آپ کے بس کی بھی نہیں ہے آپ اس پہ بھی بات کریں، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جہاں اتنی خرابی مچ چکی ہے، تو اس فلسطین کے مسئلے پہ جب انہوں نے بات کی تو بہت کھل کے بات کی، فلسطین کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی جو امید دلائی ہے، آج قوم کو یقین آ گیا ہے۔ ایک کریڈٹ میں دینا چاہوں گا مریم نواز صاحبہ کو، کہ جو والد صاحب کو واپس لانے میں، والد صاحب کی عدم موجودگی میں جس طریقے سے امید قائم رکھنے میں، اپنی پارٹی کو یکجا رکھنے میں، اپنے والد کا ساتھ دینے میں، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ خدا جانتا ہے کہ اگر میری بہن کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھتا،
لیکن یہی بات ہے کہ اگر ان کی بیٹی کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو شاید آج یہ لمحات دیکھنے کو نہ ملتے۔ یہ آج وہ آپ دیدہ ہو گئیں اپنے والد کو ملتے ہوئے، اپنے والد کی پیشانی کو چوما، اپنے والد کی قدم بوسی کی، تو نو ڈاؤٹ یہ کریڈٹ جاتا ہے اور اس کو جانا بھی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، اتحادیوں کو شاید دعوت نہیں دی گئی تھی اور اتحادی آئے بھی نہیں ہیں، اور کسی کا نواز شریف صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اگلی حکومت مل کے بنائیں گے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ نواز شریف صاحب کی تقریر سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے مریم نواز صاحبہ کی طرح وہ بھی عوام سے 2/3 میجارٹی مانگ رہے تھے، یا پھر ابھی اس کو وہ قبل از وقت گردان رہے تھے کہ جی یہ قبل از وقت ہے اس طرح کی کوئی باتیں کرنا۔ انہوں نے کہا اداروں کو مل کے چلنا ہوگا اور ہم سب کو مل کے اس ملک کو گرداب سے نکالنا ہوگا۔ نواز شریف کی سوچ آج سطحی نظر نہیں آئی، بلکہ بہت ہی بلند سوچ نظر آئی ہے، چاہے وہ اندرونی محاذ پہ ہو یا چاہے وہ بیرونی محاذ پہ ہو۔ ہم سب کی دعا ہے کہ نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر ان کے دل میں پاکستان کا درد ہے، اس قوم کا دکھ ہے، اگر وہ اس قوم کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے دعا کرائی، خود دعا مانگی اور دوسروں سے بھی اور آمین بھی کرائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ میرے دل میں یہ تمنا ہے پروردگار عمر کے اس حصے میں کہ میری قوم خوشحال ہو جائے۔ ہم بھی سارے مل کے آمین کہیں، ہم بھی اس پازیٹیو بات کو اس کو اپریشیٹ کریں، اور یہ نواز شریف کی اگر یہی تمنا ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نواز شریف کی یہ تمنا اللہ پوری کرے۔ خدا کرے کہ وہ جو پیاز کی قیمت تھی وہ لوٹ آئے، وہ جو آلو کی قیمت تھی وہ لوٹ آئے، وہ جو ٹماٹر کی قیمت تھی وہ لوٹ آئے، وہ جو سبزیوں کی قیمت تھی، وہ جو چینی کی، جس طرح آج وہ کمپیریزن کرتے رہے، خدا کرے کہ وہ ساری قیمتیں لوٹ آئیں۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی ملال نہ ہو۔ آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔